मेरे ऑफिस का टाइम ऐसा था कि मुझे फजर की नमाज के बाद जाना पड़ता था। इसलिए फजर के फौरी बाद मैं घर से निकल जाता था और तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाता था। लेकिन हमेशा मुझे गुरु मंदिर और नुमाइश के दरमियान एक बूढ़ा और लागर सा इंसान अपना कशकोल लोगों के आगे फैलाकर भीख मांगता नजर आता था। मैं भी अजराह हमदर्दी उसके कशकोल में कुछ न कुछ डाल देता। एक दिन इत्तिफाक से मेरी मोटरसाइकिल ठीक उसी जगह जाकर ख़राब हो गई और तमाम तर कोशिशों के बावजूद स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने मोटरसाइकिल साइड पर खड़ी की और मैकेनिक की तलाश में जाने का सोच रहा था कि अचानक वही फ़कीर मेरे पास आया। पूछा कि क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? मैंने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे उसकी आंखों में एक वीरानी सी नज़र आ रही थी। आंखों का सहर भी ऐसा था कि आदमी उसके सहर में गुम हो जाए। मैंने फौरन अपनी नज़र वहाँ से हटा ली और कहा कि मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है। उसने मोटरसाइकिल के करीब आकर अच्छी तरह से अपना हाथ पूरी मोटरसाइकिल पर फेरा तो वो ऐसे स्टार्ट हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना था। मैं जल्दी में था, इसलिए बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ से रवाना हो गया। दूसरे दिन इतवार था, लेकिन मैं अपने वक्त पर निकल पड़ा और फिर उस फ़कीर के पास जाकर मैंने उसको 500 का नोट दिया और शुक्रिया अदा किया। और फिर डरते डरते उससे पूछा कि बाबा आप कब से ये धंधा कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा कि मैं कांप कर रह गया। बहरहाल मेरे बहुत इसरार के बाद उसने अपनी कहानी सुनाई, जो कि उसकी ही ज़बानी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरा नाम सावन कुमार है। ये तकरीबन 30 या 40 साल पुरानी बात है, जबकि मैं जवान और खूबसूरत था और अपने हिंदू मज़हब को दुनिया में फैलाने के लिए सरगर्म था। और इसी सिलसिले में मैं हैदराबाद गया और लतीफ़ाबाद नंबर 7 पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी डाल ली और लोगों से भीख मांगकर गुजारा करता रहा। और जो भी आता उसको अपने मज़हब की तरफ माइल करने की कोशिश करता और अपनी रकम का बेशतर हिस्सा मंदिर पर जाकर देवता के चरणों में रख देता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। एक दिन सुबह सवेरे मैं बस स्टॉप पर खड़ा भीख मांग रहा था कि मेरे करीब एक औरत आई। वो नकाब में थी और उसने अपना चेहरा और पूरा जिस्म अच्छी तरह ढांपा हुआ था। सिर्फ 2 चमकती आंखें नजर आ रही थी। और फिर न जाने मैं कैसे उसकी आंखों के सहर में गुम होकर रह गया। बहुत देर के बाद उसकी आवाज़ पर मैं चौंक कर अपनी दुनिया में वापस लौटा। उसकी आवाज़ इस कदर प्यारी और शीरीं थी कि बाबू साहब मैं बयान नहीं कर सकता। उसने कहा कि ए नौजवान, काश तू काफिर नहीं होता तो मैं तुझे इस शहर का मेयर बना देती, ये शहर तेरे कब्जे में दे देती। फिर उसने मेरे कशकोल में 5,000 रुपये डाले और आनन फानन गायब हो गई। उस वक्त के 5,000 की रकम आज के तकरीबन 50,000 के बराबर थी। फिर मैं रोज़ उसका इंतज़ार करता, मगर वो न जाने कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन उस दिन के बाद मेरा कशकोल कभी खाली नहीं रहा और रोज़ाना की बुनियाद पर मैं हज़ारों रुपए कमाने लगा। ज़िंदगी इसी तरह गुजरती रही थी कि फिर एक रोज़, जबकि मौसम बहुत ख़राब था, घने बादल छाए हुए थे, हवा की रफ्तार भी बहुत तेज़ थी और किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी, और बादल इस बात का वाज़े इशारा दे रहे थे कि बहुत तूफ़ानी बारिश होगी। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं बारिश से बच सकूँ। अचानक दाएं तरफ नज़र पड़ी तो एक टूटी फूटी इमारत थी जिसके दरो दीवार बहुत शिकस्ता थे, मगर माजी में कभी ये शानदार हवेली रही होगी। मैं भागकर उसमें पनाह लेने के लिए चला गया, मगर मुझे फौरन एहसास हो गया कि शायद मैंने यहाँ आकर गलती की है। मगर फिर जब बारिश तेज़ हो गई और हवा भी तूफ़ानी चलने लगी तो मैंने अपने देवता का शुक्र अदा किया। लेकिन उस जगह पर मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि दिन का वक्त था, मगर उस खंडरनुमा इमारत के अंदर बहुत अंधेरा था और एक अजीब किस्म की पुरस्रारियत थी जो नाकाबिले बयान थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई है। बिजली की चमक में मैंने उसको देखा था। काली चादर में लिपटी हुई ये वही औरत थी जो मेरे वजूद पर छाई हुई थी। मैंने बेसाख्ता कहा कि आप यहाँ कहाँ से आई? उसने कहा कि ए काफिर इंसान, बदकिस्मती से मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। काश तू मुसलमान हो जाता तो आज खुदा भी तेरे दिन फेर देता। मैंने बड़े गुस्से से उससे कहा कि मैं अपना मजहब किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। मुसलमान तो तुझे होना पड़ेगा एक दिन।
تو خود اپنے منہ سے مسلمان ہونے کی خواہش کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے کشکول میں کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے اور اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتا رہا مگر اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بارش رک گئی، لیکن 1 گھنٹے کی بارش میں پورا شہر ڈوب چکا تھا۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، لیکن کالے کالے بادل ابھی تک آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک سے عجیب سا ماحول بن چکا تھا۔ وہ دوبارہ میرے پاس آ گئی۔ اب وہ نقاب میں نہیں تھی اور اس کا حسین چہرہ میرے سامنے تھا۔ باریک لباس میں وہ ایک حسین حور لگ رہی تھی۔ میرا دل اور نیت دونوں بھٹک رہے تھے۔ عجیب کشمکش کا معاملہ تھا۔ پھر اس نے اپنی شیریں آواز میں کہا کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب تک تو مسلمان نہیں ہوگا میں تیری طرف نہیں آ سکتی۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور مسلمان ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ دوبارہ غائب ہو چکی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب طرح کی بے چینی پھیل چکی تھی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جب بادل اور گھٹا تھوڑی کم ہوئی تو میں باہر آیا۔ میرے کشکول میں جو پتھر اس نے ڈالے تھے وہ اسی طرح چمک رہے تھے۔ دن کی روشنی میں بھی ان سے عجیب قسم کی روشنی نکل رہی تھی۔ میں اس کے 2 دانے نکال کر سونار کے پاس چلا گیا۔ سونار نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ بڑا قیمتی پتھر ہے۔ اس زمانے میں لوگ بہت ایماندار ہوتے تھے۔ اس نے ان دونوں پتھروں کی قیمت مجھے 5 لاکھ دی۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گیا۔ میں نے پھر فوراً حیدرآباد کو خیرباد کہا اور کراچی آ گیا اور ماڈل کالونی میں ایک شاندار بنگلہ خرید لیا اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں۔ ویسے بھی کراچی شہر میں لوگ ایک دوسرے سے کوئی خاص سروکار نہیں رکھتے تھے۔ میں نے ایک عدد چھوٹی سی جوتوں کی دکان لے لی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری دکان ایسی چلی کہ گاہک نمٹانے کے لیے میں نے 2 سیلز مین رکھ لیے۔ خاموشی سے 2 سال گزر گئے اور میں بہت امیر ہو گیا، لیکن اپنے کشکول کو میں نے اسٹور روم میں بند کر کے رکھ دیا، کیونکہ اسی کی بدولت میرے پاس یہ دولت آئی تھی اور اس حسینہ کو میں تقریباً بھول ہی گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ دسمبر کی ایک نہایت ٹھنڈی رات تھی۔ سردی اپنے پورے عروج پر تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی میرے ساتھ بستر پر موجود ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ جی ہاں، یہ وہی تھی جسے میں انجانے یا جانتے ہوئے بھی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم یہاں اچانک کیسے؟ تو وہ بھی مسکرائی۔ میں تم سے الگ کب تھی نوجوان؟ شاید تمہیں یاد نہیں کہ خدا نے تمہارے لیے مجھے وسیلہ بنایا تھا۔ اب بھی موقع ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو پھر یقیناً جنت تمہارے انتظار میں ہوگی۔ میں تمہارے سوال سے تنگ آتا ہوں۔ اور ہاں، اب یہ جنت کون ہے؟ جنت خدا کی وہ نعمت ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم ایک بار خدا پر یقین تو کرو، پھر دیکھنا خدا تمہیں اس دنیا میں کیسے نواز دیتا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، پھر دیکھو کہ خدا کیا کرتا ہے۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف سے دوسری طرف کر لیا۔ اچانک وہ غائب ہو گئی۔ کچھ مہینے سکون سے گزر گئے۔ پھر ایک دن اچانک وہ دوپہر کے کھانے پر نازل ہو گئی، بند گھر میں، جبکہ تمام دروازے کھڑکیاں بند تھیں تو وہ کہاں سے آ ٹپکی تھی؟ میں حیران تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈھکی ہوئی پلیٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ناراضگی سے پوچھا مگر وہ ہنس پڑی۔ یہ منو سلوا ہے جو میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے پلیٹ میرے آگے کر دی جس میں 2 عدد تلے ہوئے تیتر تھے۔ اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ یہ تھوڑا سا کھا کر دیکھوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کا شوق نہیں ہے، میں صرف دال اور سبزیاں کھاتا ہوں۔ اس کے بار بار اصرار پر میں نے تھوڑا سا چکھ لیا۔ وہ اتنا مزیدار تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں دونوں تیتر کھا گیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر وہاں سے اچانک غائب ہو گئی۔ شام تک عجیب سی بے چینی تھی۔ بار بار دل چاہ رہا تھا کہ وہ آ جائے، مگر رات ہو گئی، وہ نہیں آئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح فجر کی اذان کی آواز کسی قریبی مسجد سے آ رہی تھی اور اللہ اکبر کی صدا سے میری بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو میں کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ میں بے ساختہ اٹھا اور بھاگتا ہوا مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، مگر میں اندر نہیں جا پا رہا تھا، یہاں تک کہ تمام نمازیوں کی نماز ختم ہو گئی، مگر میری بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ اچانک وہ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی دکھائی دی
وہ مسکرا رہی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ میں نے اس سے کہا، میں بہت بے چین ہوں، بہت بے قرار ہوں۔ بھگوان کے لیے میری بے چینی اور بے قراری کو ختم کرو۔ بھگوان کے واسطے تو میں کوئی کام نہیں کرتی۔ تم نے غلط کہا ہے۔ یہ کہو کہ خدا کے واسطے، تو خدا خود تمہاری بے چینی اور بے قراری ختم کر دے گا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھگوان کے علاوہ کسی کو پکاروں۔ سنو، اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آج تم نے فیصلہ نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے بے چین اور بے قرار رہو گے۔ جاؤ مسجد کے اندر، امام صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے جا کر ملو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں عجیب کشمکش کی حالت میں تھا۔ پھر میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ ہنسی، اور اس کی ہنسی عجیب سی تھی جس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ پہلے تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، پھر میں بات کرتی ہوں۔ میں یہاں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں بھاگتا ہوا مسجد کے اندر چلا گیا۔ وہاں امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ آ جاؤ اختر بیٹا، پریشان نہ ہو۔ میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے ابھی سے مجھے مسلمانوں والا نام دے دیا تھا۔ میں سچے دل سے تو نہیں بلکہ جھوٹے دل سے ایمان لے آیا تھا اور کلمہ بھی پڑھ لیا۔ میں واپس آیا تو وہ سیڑھیوں میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، مگر تم میری حقیقت جاننے کے بعد خود ہی انکار کر دو گے۔ سنو، مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنا حسین چہرہ، اتنی پیاری آنکھیں کیسے مرے ہوئے انسان کی ہو سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، یہ سچ ہے، اور آج جب کہ میرا مقصد پایہ تکمیل تک کو پہنچ گیا ہے تو آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گی۔ ہاں، البتہ تمہاری زندگی میں ایک عورت ضرور آئے گی۔ تم مجھ سے شادی کرنا، بلکہ تم شادی کرو گے۔ اس کا نام سمینہ ہے۔ اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دینا اور نہ اپنا مذہب بدلنا، ورنہ تمہارا یہ کشکول خالی ہی رہ جائے گا۔ اور اگر تم میں ہمت ہے تو میری اصل شکل بھی دیکھتے جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ چند ہی لمحوں میں اس کی شکل دیکھ کر میں اپنے حواس میں نہیں رہا۔ اتنا بھیانک چہرہ جس پر آنکھ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ میں خوف کے مارے وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں وہیں کسی کھنڈر نما حویلی کے برآمدے میں پڑا تھا اور باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنے دیوتا کی کرپا سے بچ گیا تھا، بڑی مصیبت سے۔ اس لیے سب سے پہلے میں مندر گیا اور پوجا کی۔ میں دلی طور پر ابھی بھی اپنے دھرم پر قائم تھا۔ میں دوبارہ اپنی کوٹھی پر آیا۔ کراچی آنے کے بعد میرے اسٹاف نے بتایا کہ آپ 2 مہینوں سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ کینیڈا سے آپ کا لیٹر آیا تھا۔ تب ہم لوگوں کو اطمینان ہوا کہ آپ کینیڈا میں ہیں۔ میں خاموش رہا اور کہا کہ میں ایک ارجنٹ کام کے لیے گیا تھا، اور پھر میں دوبارہ اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا۔ دولت میرے اوپر ایسے مہربان ہو رہی تھی کہ جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ میرا شمار کراچی کے بڑے بڑے بزنس مینوں میں ہونے لگا۔ یہ سب میرے دیوتا کی کرپا تھی۔ میں نے دل میں سوچا، میرے دل میں کبھی خدا کا خیال بھی نہیں آیا۔ زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی کہ ایک شام اچانک کہ ایک پروقار تقریب میں میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جو چند دن کے بعد محبت میں تبدیل ہو گئی، اور اتفاق سے اس کا نام سمینہ تھا اور وہ مسلمان تھی۔ مگر اس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور میں کٹر ہندو۔ بس ہم دونوں ہر وقت ایک دوسرے میں کھوئے رہتے تھے۔ 6 ماہ کے عرصے کے بعد میں نے اس سے شادی کر لی، وہ بھی اپنے دھرم کے مطابق۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں تقریباً اپنے ماضی کو بھول چکا تھا اور اپنا کشکول تو بالکل ہی نظر انداز کر چکا تھا۔ ایک رات کی بات ہے کہ میری اور سمینہ کی لڑائی ہو گئی۔ ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس سے آئے تھے۔ سمینہ کی کچھ طبیعت خراب تھی اور ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا تھا وہ میرے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔ سمینہ ماں بننے والی تھی، اور ڈاکٹر نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ میں بار بار اس سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، مگر وہ ہر مرتبہ یہی کہتی کہ یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ میں اپنے غصے کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں اسی آواز کی سرگوشی ہوئی جس کو میں بھول چکا تھا۔
میری 100 سال پہلے مری ہوئی محبوبہ کی جو کہہ رہی تھی کہ تم کیوں نہیں مانتے کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے، میں غصے سے ہڑبڑایا۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں باپ بن ہی نہیں سکتا؟ ایک عجیب سی ہنسی کی آواز سنائی دی، کیونکہ یہ خدا کے کام ہیں، بندہ اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نہیں مانتا کہ یہ خدا کے کام ہیں۔ میں نے غصے میں آ کر چھری کے وار سے سمینہ کو قتل کر دیا، اس کے بچے سمیت، اور پھر مجھے افسوس بھی ہوا، مگر میں نادم نہیں تھا۔ اور پھر پیسوں کے زور پر میں عدالت سے بری ہو گیا۔ وقت اپنی رفتار سے بھاگ رہا تھا اور میں کروڑ پتی سے ارب پتی بن چکا تھا۔ عورتوں کا پورا بازار میرے ارد گرد موجود رہتا، مگر مجھے سکون نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک شام میں نے ایک بہت ہی خوبصورت ہندو لڑکی سے شادی کر لی، یعنی راج کماری سے۔ وہ بھی ہندو دھرم سے تھی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ راج کماری نے اپنے ایک آشنا کے ساتھ مل کر ایسا فراڈ کیا کہ میں راتوں رات فٹ پاتھ پر آ گیا۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ میری تمام جائیداد اور مکان اپنے نام پر کروا لیے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ تمام کاروبار بھی اپنے نام پر کروا کر میرے ہاتھ میں وہی کشکول پکڑا کر کہا کہ جاؤ اور بھیک مانگو، تم اسی قابل ہو۔ میں اپنا خالی کشکول لے کر کراچی کی گلیوں میں بھیک مانگنے لگا۔ دن بھر جو کچھ کشکول میں آتا، رات کو کشکول پھر خالی ہو جاتا۔ او بابو صاحب، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، بہت مہربانی ہوگی۔ اور پھر میں نے ایک سستے سے ہوٹل سے اس کو روٹی اور چنے کی دال منگوا کر دی۔ وہ اس طرح سے کھا رہا تھا کہ جیسے اس کو دنیا کی کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہو۔ میں سمجھ گیا خدا کی نافرمانی اس کو اس مقام تک لے کر آ گئی تھی کہ اس کا کشکول ہمیشہ خالی رہتا تھا۔ اور پھر میں تھکے تھکے قدموں سے واپس یہ سوچتے ہی چل پڑا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔